इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तव्वान व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को मफर नहीं है, कोई फरार नहीं है। मौत जब आप अपने अकायद पढ़ते हैं, खास तौर पर ज़ियारत आले यासीन के अंदर, उसमें जहाँ दीगर अकायद बयान होता है वहाँ पर आता है कि वह अन्नल मौत हक़। अन्ना और इन्ना जो है ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करी जाती है। When you have to emphasize about then you put inna or anna. Annal मौत हक़ और इन्नल मौत हक़ बहुत हक़। ये वो हक़ है जिसके ऊपर काफिर भी मोमिन है, उसको भी पता है कि उसने जाना है, लेकिन काफिर की जो मौत है उसकी जिंदगी के अंदर तो उसने बड़ा चरागान किया हुआ है। उसने हजार वॉट के बल्ब लगाए हुए हैं, फ्लड लाइट्स लगाई हैं। एक घर के अंदर 3 बल्बों की जरूरत है तो उसने 30 लगाए हुए हैं। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद जो आगे नूर है वो नूर इंसान के आमाल का नूर है। वहां ये वाली लाइटें काम नहीं करती, वहां सूरज भी नहीं है, वहां चांद भी नहीं है और सितारे भी नहीं है। उसकी एक हल्की सी मिसाल जो फौरी तौर पर इंसान को जिंदगी दरपेश है बरज़ख की, उसकी सारी सी मिसाल एक ख्वाब की मिसाल है। आपकी ख्वाब के अंदर कभी आप धूप देखते हैं, कभी बारिश देखते हैं। वो बारिश कौन सी होती है? वो ये बारिश तो नहीं होती, ना ही ये धूप होती है, ना ही ये छांव होती है, ना ही ये अंधेरा होता है। वो अंधेरा भी हो रहा है। वहां पर इंसान के लिए रोशनी सिर्फ और सिर्फ उसके नेक अमाल, और नेक अमाल में सबसे अहम तरीन चीज उसका अकीदा है। अकीदा के बगैर अमाल की कोई वैल्यू नहीं है। अकीदा आपको कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हेन यू गो टू ए फैक्ट्री एंड यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, आपने साइन किया। अकीदा का मतलब है कि आपने साइन कर दिया कि अना मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और अना मुस्लिमतुन, मैं एक मुसलमान खातून हूँ। सलात पढ़ लीजिए। उसके बाद फरमाते हैं वनुफ़िख़ा फ़िस्सूरी ज़ालिका यौमुल वईद। और जब तुम एक दफ़ा मर जाओगे फिर उसके बाद एक नफ़क़ा, एक सूर, एक फूंक फूंकी जाएगी जिससे सारे के सारे इंसान उठ के खड़े हो जाएंगे और फिर तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने अमाल हैं। अगर जानिए ये दुनिया के रिश्ते फ़कत और फ़कत इस दुनिया को गुजारने के लिए हैं। आपका सगा भाई हो, आपके सगे माँ बाप हों, आप किसी के लिए भी आपको गलत या हराम काम करने की इजाजत नहीं है, नहीं है इजाजत। बाज लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हम अपने बच्चों को रिस्क कमाने के लिए हलाल हराम की परवाह नहीं करते, या सूद में इंडल्ज हो जाते हैं, या दूसरे कामों में, या ऐसे कामों में जिनको शरीयत ने मना फरमाया है। नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। आप अपने सगे बेटे के लिए भी चोरी करके उसको नहीं खिला सकते, क्योंकि हर किसी का मरने के बाद उसका इंडिविजुअल हिसाब किताब है। हर किसी की एक अपनी जन्नत है, एक अपनी जहन्नुम है, और वो सारी की सारी उसके अमाल से अंजाम पाएगी। उसके बाद वजाअत कुल्लु नफ्सिन मआहा साइकुम व शहीद, और हर नफ्स को उस अंदाज से आना होगा कि उसके साथ हंकाने वाले और गवाही देने वाले फरिश्ते होंगे।
وہ آئیں گے اور اس کو اس کے اعمال کے مطابق لے چلیں گے. پھر خداوند متعال فرماتے ہیں لقد كنت فی غفلہ، یہ وہ حالت ہے جس سے تو پہلے ہمیشہ غفلت میں رہا کرتا. لقد پھر یہ تاکید ہے، لام بھی لام تاکید ہے کہ یقیناً تو پہلے اپنی اس حالت سے غفلت میں تھا، اور غفلت سب سے بڑا گناہ ہے. اگر جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے میں جب لذت فقط اس جگہ تک ہوتی ہے، ایک دفعہ حلق سے نیچے کھانا چلا جائے پھر کوئی لذت نہیں ہے، پھر پیٹ کو پتہ نہیں اندر کیا آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، مزیدار آ رہا ہے یا بدمزہ آ رہا ہے. یہ جتنی دیر انسان لذت کی دنیا میں ایک ثانیے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے گم ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آہ مزہ آ گیا، اتنی دیر میں وہ اللہ کی بارگاہ سے باہر نکل جاتا ہے. خدا کے یہاں اتنی غفلت بھی برداشت نہیں ہے. ہم اپنی نمازوں پر غور کریں کہ ہماری نمازوں میں کیا ہوتا ہے، سارے بازار کھل جاتے ہیں. اب خدا بندے متعال فرماتے ہیں لقد كنت فی غفلہ من هذا فکشفنا عنک غطاءک، یہ وہ غفلت ہے جس غفلت میں تو مبتلا تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ فکشفنا عنک غطاءک، آج تیرے سامنے سے سارے پردے ہم نے اٹھا دیے. اور پھر ہوا کیا ہے؟ فبصرک اليوم الحدید، آج تیری نظر اتنی تیز ہے کہ تجھے اپنی برتھ سے لے کر اور تو نے 50 60 70 80 90 100 سال کی جتنی بھی زندگی گزاری ہے، ساری کی ساری زندگی بالکل تیرے سامنے موجود ہے، اور آج تیرے اوپر کوئی اور حساب کرنے والا نہیں ہے. کتاب نفس کا حسیبہ، تو خود اپنے نفس پر خود حساب کرنے والا ہے. اس دن خود جس آدمی کے اعمال اچھے نہیں، وہ خود اپنا گریبان پکڑ کے جہنم کی طرف چلے گا. فرشتے کہیں گے خود ہی جا رہے ہو، کہا آج میرے اللہ نے ہر چیز مجھ پر واضح کر دی ہے، مجھے اپنے جرائم اپنے رب کی بارگاہ میں نظر آ رہے ہیں. ایک آیت قرآن کریم میں 3 مرتبہ آئی ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں یہاں پہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور اے میری مخلوق میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن وما قدر اللہ حق کا قدر ہے، لیکن تم نے اپنے اللہ کی اپنے رب کی وہ قدر نہیں پہچانی جو پہچاننے کی ضرورت تھی. نماز ہمارے اوپر بوجھ ہے، روزہ بھی ایک بوجھ کا مہینہ نعوذ باللہ اترا ہے. اگر جان حج ایک مصیبت ہے، اب تو 7-8 ہزار روپے ہو گئے ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو واپس پلٹانے والا ہے. وہ کہتا ہے مجھے تمہارے نہ خون پہنچتا ہے، نہ قربانیاں پہنچتی ہیں، نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تمہاری نیت ہوتا ہے میں صرف اس نیت کو جج کرتا ہوں. انتہائی ضعیف و نزاع کیفیت کے اندر، اور چند دنوں کے بعد جب آپ بہت شدید بیمار تھی، ایک دفعہ آپ کی جو سہیلیاں، آپ کے اچھے وقت کی سہیلیاں تھیں، اور رسول خدا کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے اور اسلام کا اعلان کرنے کی وجہ سے آپ سے دور ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ خدیجہ کیا حاصل ہوا ہے یتیم عبداللہ سے شادی کر کے، کیا حاصل ہوا، کیا حاصل ہوا؟ حضرت خدیجہ اس وقت کافی ضعیف حالت میں تھی، بیٹھی تھی. خاتون کے ساتھ کہا مجھے ذرا اٹھاؤ، میں اس کو بتاؤں کہ مجھے کیا حاصل ہوا. جب حضرت خدیجہ کو سہارا دے کر اٹھایا تو اس وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس بہت دولت تھی، میں نے ساری محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ نشانہ کر دی. میرے پاس بہت بڑا اسٹیٹس تھا، میرے پاس ایسی کنیزیں تھے جن کے کمر بند بھی سونے کے بنے ہوتے تھے. سب کچھ میں نے دے دیا ہے، سب پوری کائنات میں جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب کچھ دے کر زہرا جیسی بیٹی کو، زہرا کو اپنی بیٹی بنا لی، اور زہرا کے ذریعے سے میں 12 آئمہ کی ماں بن گئی. کیونکہ داماد بھی بیٹا ہے. اگر جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، ایک میں کمپیرزن کرنا چاہوں گا، کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں 4 خواتین ہیں جو مکمل ہوئی ہیں، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ اور حضرت زہرا. یہ 4 خواتین ہیں جو پرفیکشن کے آخری لیول تک گئی ہیں. حضرت آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہا کا یہ سٹیٹمنٹ سورہ تحریم کے اندر موجود ہے کہ اے میرے مالک میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دے. لیکن جب حضرت خدیجہ کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل اور خدا کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے خدیجہ کو سلام دینا، کہنا میں نے تیرے لیے محل جنت میں بنا دیا. اس لیے خدا کے دین کے اوپر جو خرچ کیا آپ نے اور جس خلوص سے خرچ کیا، جب اس بی بی کا انتقال ہوا ہے، اس انتقال کے بعد رسول خدا پاس کھڑے ہیں، اور رسول خدا ہماری طرح نہیں تھے برادران عزیزان کہ رات کو سو رہے ہیں تو صبح کا ناشتہ فریج کے اندر ریڈی پڑا، ایسے نہیں تھا. رسول خدا ایک دفعہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا بار بار کروٹیں لے رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں بے چین ہیں؟ کہا 4 دن پڑے پتہ نہیں کس کا حصہ ہے. آپ پھر باہر نکلے اور اس کو تقسیم کر کے اور پھر آپ اطمینان سے صبح کے لیے کچھ موجود نہیں. رسول خدا پاس کھڑے ہیں اور جسد مبارک پڑا ہے حضرت خدیجہ کا پاس، اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رسول، اے میرے رب،
میں تیرا نبی ہوں، یہ تیری کنیز خدیجہ ہے اور میرے پاس کفن دینے کے لیے نہیں ہے۔ اس ماں کو یاد کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اپنے ساتھ 5 کفن لے کر، اور پہلا کفن دیا، کہا یا رسول اللہ یہ کفن اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اللہ کی کنیز حضرت خدیجہ کو اس سے کفن دیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا کفن دیا، کہا یہ کفن کس کے لیے؟ کہا یہ کفن آپ کے لیے، جب آپ کی رحلت ہوگی تو آپ کے ورثاء آپ کو یہ کفن پہنائیں گے۔ پھر تیسرا کفن دیا، کہا تیسرا کفن کس کا ہے؟ کہا تیسرا کفن یہ کہ سب سے پہلے آپ سے آپ کی بیٹی فاطمہ آ کے ملے۔ کہا چوتھا کفن کس کے لیے؟ کہا چوتھا کفن علی مرتضیٰ کے لیے، جب ان کو 21 رمضان کو شہید کیا جائے گا۔ کہا پانچواں کفن کس کے لیے؟ کہا پانچواں کفن حسن مصطفیٰ کے لیے۔ کہا جبرائیل تم تو بھولنے والی مخلوق نہیں ہو اللہ کی، تو تم نے حسین کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ کہا حسین کو کفن اگر کوئی دینے والا ہوگا تو کفن دے گا۔ جان کیسا بیٹا ہے امام زین العابدین۔ ایک چٹائی بچھائی ہے، 9 ٹکڑوں کے اندر کٹی ہوئی لاش امام حسین علیہ السلام کی، یہ وہ جو بچ گئی ہے، جو گھوڑوں کے سنوں کے ساتھ لگی ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ آپ نے چٹائی کے اوپر رکھ کر اور اپنے بابا کو دفنایا۔ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم، اور وہ اولاد بہت خوش نصیب ہے جو اپنے پیرنٹس کو دفناتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جنازہ شروع کرتے ہیں۔ جنازے کے اندر ہمارے اہل سنت برادران بھی یہاں تشریف فرما ہے، خدا سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے اہل سنت کے برادران 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم فقہ جعفریہ والے 5 تکبیرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پہلی میں کلمہ شہادتین پڑھا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلی تکبیر کے بعد۔ اور جنازہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، اگرچہ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا لیکن وہ سلائٹلی لانگر ورژن ہوتا ہے۔ شارٹر ورژن اس کا یہ ہے کہ پہلے آپ کلمہ شہادتین پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، اتنا بھی کافی ہے۔ اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد کہیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد کہیں گے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پھر چوتھی تکبیر کے بعد اللہم اغفر لہذہ المیت، لہذا المیت مرد کے لیے تو لہذہ المیت، سیغہ مختلف ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، لہذہ المیت کہ میں جو حاضر میت ہے اس کی مغفرت کے لیے جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد 5ویں تکبیر اللہ اکبر کہہ کے مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سلام کہنے کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں ہے، بس 5ویں تکبیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی چھوٹی سی 1 یا 2 دعائیں جو بنانا وغیرہ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور یہ اس طریقے سے جنازہ جو مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس میں کوئی رکوع سجود کا مسئلہ نہیں ہے، آپ قریب قریب کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس سے بالکل قطعاً کوئی جماعت سے فرق نہیں پڑتا، ہمارے سنی شیعہ برادران سب مل کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور جو جس طریقے سے بھی دعا کرنا چاہیں خدا کی بارگاہ میں، سب توحید پرست ہیں، سب کی دعائیں اپنی جگہ پر قبول ہیں۔ انشاءاللہ صفحے بنا لیجیے، اور صفوں میں بے شک قریب قریب ہو جائیں، کیونکہ اس میں کوئی رکوع سجود کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ جب آپ تیسری مرتبہ صلاۃ سنیں گے تو اس کے بعد آپ نیت کر لیں گے جنازے کی 4 تکبیرات کے ساتھ یا 5 تکبیرات کے ساتھ حاضر میت پر جنازہ پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں۔ اگر پیچھے ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، اگر وہ بھی اپنی خود اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں، ویسے اگر قریب تھوڑا سا ہو جائیں تو بھی پڑھ سکتی ہیں، اور تھوڑا دور بھی ہیں تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا پہنچتی ہے۔ تو اس کے بعد 4 یا 5 تکبیرات کے ساتھ پڑھتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب انی مغلوب فانتصر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات، اور خاص طور پر مرحومہ کے لیے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ
اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کا بھی جب کربلا کی سمت بڑھا کا رہنما کچھ آ گیا خیال جو ماں کے مزار کا آیا سوئے بقی وہ زہرا کا لاڈلا رخسار رکھ کے صدر لہر پر یہ دی صدا چھٹتا ہے اب مدینہ میرے دل کو تھام لو اماں غریب بیٹے کا آخر سلام لو اماں تمہارے لال سے چھٹتا ہے آج گھر اماں تمہارے لال سے برگشتہ ہے نظر اماں تمہارے لال کا دشمن ہے ہر بشر اماں تمہارے لال کا ہے آخری سفر صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا ماں سے یہ کہہ رہا تھا ابھی ماں کا لاڈلا آواز آئی قبر سے اے میرے محلقہ صدقے تیری مصیبت و غربت کے فاطمہ بس اے حسین بس کے ہلا عرش کبریا تڑپے ابو الحسن بھی دلے بے قرار سے بیٹا رسول حق نکلا مزار سے اے میرے لال تیرے ارادوں کے میں نثار یہ آخری سفر ہے میرے دل کا اضطراب کیسے کہوں جو دل پہ گزرتی ہے گل عذاب ہوتا ہے بے چراغ میرے باپ کا مزار موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی مانگتی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے اپنے
दिलाती है सुकून व चैन से। बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है। अपना बचपन जरा याद करें, किस तरह से हमारी माँ ने हमें पाला है। जब खिलौने को मचलता है कोई गुर्बत का आंसू के साज पर बच्चे को बहलाती है माँ। जान कितनी बर्फ सी इंशाअल्लाह मोहब्बत फरमाएंगे तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात, खास तौर पर इस कब्रिस्तान के तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात और बिलअखस मरहुमा सैयदा के लिए सूरतुल फातिहा व 3 मरतबा सूरतुल इखलास। गीले में सो जाती है माँ, हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को। अरे कितनी ही रातों में खाली पेट सो जाती है माँ। घर से जब पर्दे जाता है कोई दूरे नजर, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है। जब वली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई आ गई। मौत के मुझको को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत का क्या खतर, मौत से क्या हज़र, इससे बचना भी क्या आ गई। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। जिब्राइल और कंबर पर क्या मुनहसर, दर तेरा छोड़ कर कोई जाता नहीं। जिब्राइल और कंबर पर क्या मुनहसर, दर तेरा छोड़ कर कोई जाता नहीं। जो गुलामी का तेरी मजा पा गया, रास जिसको तेरी नौकरी आ गई। जिसका मौला था मैं उसका मौला दी, जब नबी ने कहा दिल कामिल हुआ। मरहबा मुस्तफा रब भी राजी हुआ, वो जो आना थी आयत वही आ गई। इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझ में कब अहलियत थी तेरी मदह की। मेरे मौला में कुर्बान तेरे इश्क के, सिब्त जाफर को भी शायरी आ गई।
فلا تخافی ولا تحزنی وقولی فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی وامیر المؤمنین علی بن ابی طالب امامی والحسن بن علی المجتبی امامی والحسین بن علی الشہید بکربلا امامی وعلی زین العابدین امامی ومحمد بن علی الباقر امامی وجعفر الصادق امامی وموسى الكاظم امامی وعلی الرضا امامی ومحمد الجواد امامی وعلی الحادی امامی والحسن العسکری امامی والحجة المنتظر امامی هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ثم اعلمي يا سرور جان بنت سید محمد حسن شعر سنیے مرتے دم بچہ اگر آ پائے نا پردیس سے مرتے دم بچہ اگر آ پائے نا پردیس سے اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں اور ایک اور احساس خدا سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے گھر جوان بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو ایک نئے احساس کی سولی میں چڑھ جاتی ہے ماں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ بہو اچھی بیٹی ثابت نہیں ہوتی اور کئی جگہ بہو بیٹی کی طرح ثابت ہوتی، لیکن ان کے لیے ہے کہ جہاں بہو اچھی بیٹی ثابت نہیں ہوتی وہاں بھی ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے، خاص دور ہو جاتی ہے ساری عمر کی اس دم تھکن پیار سے گھر میں بیاہ کے جب دلہن لاتی ہے ماں چھین لیتی ہے وہی اکثر سکون زندگی پیار سے گھر میں بیاہ کے جس کو لے آتی ہے ماں اور حق ادا کیسے ہوگا ماں کا کیا کر سکتے ہو سب یہاں سے جائیں گے ایک سال وہ ماں جو بچپن سے لے کر جوان کرتی ہے ہمیں یہاں سے رخصت ہونا شروع سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو عمر بھر خدمت کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں اور حاصل کلام شیر اعظم حضرت صاحب کا پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے ارے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا ارے مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر رات بھر محمد کو یہ سمجھاتی